والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بائیس جمادی الثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے. بائیس رجب جو اگلا مہینہ ہے حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، جس دن آج کل کا مسلمان کنڈے بناتا ہے اور مناتا ہے. نام اس کا حضرت جعفر صادق کے کنڈے ہوتے ہیں. حضرت جعفر صادق کی نہ اس دن کی وفات ہے، نہ اس دن کی موت ہے، نہ اس دن کی کوئی ان کی شادی غمی کا دن ہے. دشمنی صرف حضرت امیر معاویہ سے تھی. ان کی وفات کے دن ان کے دشمنوں نے مٹھائیاں بانٹی. آج وہی چیز سنی مسلمان کے اندر ہے. نام حضرت جعفر صادق کا ہوتا ہے دھوکے سے، لیکن اندرون خانہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ہوتا ہے اور خوشی میں میٹھی چیزیں کھائی جاتی ہیں. اللہ اس امت سے رحم کرے. جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دن 12 ربیع الاول. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے نبی کس دن اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں.
आशिक हम सारे हैं, उम्मती हम सारे हैं, मोहब्बत का दावा हम सारे रखते हैं। कंजरों की कहानियां, कंजरों के नाम, कंजरों के किस्से, कंजरों के जमने और मरने का दिन हर मुसलमान जवान को पता होता है। लेकिन जो लोग दीन का दारोमदार थे, आज मेरी एक बात याद रखना कि दीन के सुकून तो 5-6 हैं ना, 5 तो हमें हर कोई बताता है कि दीन के सुकून 5 हैं। कलमा है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। एक दीन का 6वां सुकून भी है जिसको जिहाद कहा जाता है। ये 5-6 सुकून दीन के एक तरफ। याद रखना, जब तक इस दीन में अबू बकर सिद्दीक नहीं, न कलमा है, न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न जिहाद है, बाकी कुछ भी नहीं। ये असल दीन है लोग। कुरान में गुज़श्ता दर्स में मैंने आप हज़रात के सामने बात की थी कि आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लातादाद सहाबी हैं, और सहाबी उसे कहा जाता है जिसने ईमान की नजर से नबी को देखा हो। ईमान की नजर से नबी को देखा हो, चाहे एक लहजे के लिए देखा हो। एक लहजे नबी को देखने वाला, कलमा पढ़ने वाला सहाबी, उसकी जूती तराजू के एक पलड़े में रख दो और दुनिया के सारे वली तराजू के दूसरे हिस्से में रख दो, उस जूती का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए कि वली चाहे लाख साल भी अल्लाह को याद करे, इसलिए मोहम्मद के चेहरे को नहीं देखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबी वो है जिसने मोहम्मद के चेहरे को देखा सल्लल्लाहु अलैहि। इसका मुकाबला, जोर से बोलो, इसका मुकाबला हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जानते हो ना, जिनके नाम की लोग 11वीं देते हैं। उनसे किसी ने पूछा था, हजरत अमीर मुआविया के बारे में, जिनको आजकल का आम हर सुन्नी मुसलमान गाली देने को तैयार खड़ा होता है, कि आपका हजरत अमीर मुआविया के बारे में क्या ख्याल है। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि सुनो, जिस घोड़े पर सवार होकर अमीर मुआविया ने मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिलकर काफिरों से लड़ाई लड़ी, उस घोड़े की पांव से उठने वाली मिट्टी जो घोड़े के नाक में चली गई, मेरे जैसे करोड़ों अब्दुल कादिर जमा हो जाए तो उस नाक की मिट्टी का मुकाबला भी नहीं कर। इसलिए कि तुम्हें क्या पता वो कौन था। वो है कि जिन्होंने ईमान की नजरों से नबी के चेहरे को देखा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इसी आयत में जो मैंने पढ़ी है, ज़ालिकल फज़्लु मिनल्लाह, ये अल्लाह का फजल होता है जिससे वो कर दे कि वो नबी का चेहरा देख ले ईमान की नजर से। वो भी, हालांकि चेहरा तो अबू जहल ने भी देखा है ना नबी का, चेहरा तो अस्मा उतैबा ने भी नबी का देखा, ये नहीं कि उन्होंने नहीं देखा। लेकिन फर्क आया कि इन्होंने ईमान की नजर से देखा है, उन्होंने दुश्मनी की नजर से देखा है। जिन्होंने ईमान की नजर से देखा है वो सहाबी बने। तो कुरान कहता है, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सबकत ले जाने वाले, समझो से मेरी बात समझ, सबकत, वस्साबिकून आगे बढ़ने वाले, अल अव्वलून पहला नंबर लेने वाले, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वो मुहाजिर जो मक्के से जाने वाले थे मदीने में, या मदीने में रहने वाले अंसार, वल्लज़ीना तबअूहुम, और जिन लोगों ने इनकी इत्तिबा की, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, इन सब से अल्लाह राजी, इन सब से अल्लाह। वस्साबिकून सबकत ले जाने वाले, अल अव्वलून नंबर ले जाने वाले। और मजे की बात है कि सबकत ले जाने वालों में भी पहला नंबर अबू बकर का है, अल अव्वलून और पहले आने वालों में भी पहला नंबर। और नंबर 2,
अनगिनत सहाबा हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कुरान ने सिर्फ एक अबू बकर सिद्दीक को सहाबी कहा, जिस तरह पूरे कुरान में सिर्फ एक हजरत जैद का नाम आता, और कुरान ने अगर सारे सहाबा में से किसी को सहाबी कहा है तो किसे कहा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। हालांकि अनगिनत थे, लेकिन सहाबी कुरान में किसको कहा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक को। एक है सहाबी का शरई माना, जो शरीयत करती है कि ईमान की नजर से नबी को देखे, और एक सहाबी का वो माना है जो हमारी लुगत में चलता है, जिसका माना होता है साथी, जिसका माना होता है दोस्त। कुरान ने सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी का साथी और नबी का दोस्त कहा। इसीलिए उलमाए अहले सुन्नत ने बइजमा सारे उलमा का मुत्तफिका फतवा है कि जो भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत का इनकार करे वो काफिर है। इसलिए कि कुरान उसे सहाबी कहता, ये उसकी सहाबियत का इनकार नहीं करता, बल्कि कुरान की आयत का इनकार कर रहा। 10वें सिपारे का 10वां रकू है। अल्लाह फरमाते इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब मेरा नबी अपनी साथी से कह रहा था ला तहज़न, तू गम न कर, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ। और ये बात मैं आप हजरात के सामने बयान कर चुका हूं। जो हजरात हर इतवार को आ रहे हैं उनके सामने ये हकीकत है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तबसरा आप हजरात के सामने चल रहा है। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीमात के बाद और हजरत मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद पूरी कायनात में अल्लाह ने अगर किसी को दर्जा दिया है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक का। वो हजरत पहला नंबर है हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब ये जो कवाल कवाली गाते हैं और तुम सारे सुनते हो, निराशी भंगी मुसल्ली तुम्हें कहानियां सुनाते हैं, तुम सारे सुनते हो, दमादम मस्त कलंदर अलीदा सुनते हो ना। तो हूँ तुम मसीह से क्या करे हो अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर, तुम सच्चे हो जो निराशी सच्चे ने। आपको कुरान सच्चा है, आपको कुरान है कि भंगी बेईमान भंग पी के गल कर रहे हो, दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर। कुरान कहता है वस्साबिकूनल अव्वलून, सबकत ले जाने वाले, आगे बढ़ने वाले, और उनमें पहला नंबर अबू बकर का। और कुरान कहता है फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, अल्लाह जब इनाम देने पे आया, फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु, अल्लाह ने फरमाया जमीन वालों मैं इनाम करना चाहता हूं, कौन सबसे आगे बढ़कर मेरा इनाम लेने वाला है? अल्लाह ने यहाँ किस चीज का इनाम देने वाला है? तो फरमाया अपनी रजा का इनाम, अपनी रहमत का इनाम, अपने राजी होने का इनाम। हर तरफ से हुस्न भी आला दे दूं, कमाल भी आला दे दूं, औसाफ भी अच्छे दे दूं, आमाल भी अच्छे दे दूं। और जैसे कहा जाता है ना, कई बंदे खूबसूरत बड़े होंगे लेकिन अकल कोई नहीं होंगे, खूबसूरत बड़े होंगे लेकिन अकल, कई बंदे अकलमंद बड़े होंगे लेकिन उन्होंने चेहरा खूबसूरत, सियाणे उन्होंने क्या आखदे जिस वेले अल्लाह वंड रहा सी ना पिछे रह गए हैं। अल्लाह ताला अकल जिस वेले वंडन से आया तो ये बंदा पहले आके लै गया, लेकिन जिस वेले अल्लाह हुसन वंडन लगा पिछे रह गया। आखदे हो ना, अल्लाह इसे आखदा भी इनाम में वो कर रहे हैं भी तुहानू कोई आखे ही ना भी ये कोई पीछे रह गया, हर चीज पहले नंबर से आने वाला कोई आ जाए। फरमाया फौलाइका मअल्लज़ीन, हर चीज इनाम वाली, बंदे भी इनाम वाले, हर चीज इस अंदाज में इनाम में दी जा रही है कि किसी चीज में कोई कमी नहीं। आओ ले लो। अल्लाह फरमाते हैं अलैहिम मिनन नबीय्यीन, ओ
میاں پانی کی بارش آئی، کسی علاقے میں آئی، کسی علاقے میں نہ آئی، ایک گاؤں میں آدھے حصے میں آئی، آدھے حصے میں نہ آئی، کسی نے فائدہ لیا، کسی نے فائدہ نہ لیا، کسی کو بارش نے نقصان دیا، کسی کو فائدہ دیا۔ فرمایا میں انعام کی بارش کرنا چاہتا ہوں، لینے والے آ جاؤ۔ قرآن نے کہا سب سے پہلے اللہ کے نبیوں نے جھولی آگے کی، سب سے پہلے نبیوں نے جھولی آگے۔ اللہ میاں ڈال دے، پوچھا کیا ڈالو؟ فرمایا سب کچھ دے دے، سب کچھ۔ آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں حدیث کی کتابوں میں آئیں۔ آقا دعا مانگا کرتے تھے، اللہ جو کچھ تجھے پسند ہو مجھے دے دے، جو تجھے نہ پسند ہو وہ میں محمد کو نہ دے۔ بیٹے تجھے پسند ہو مجھے دے دے، بیٹیاں تجھے پسند ہو مجھے دے دے، حکومت تجھے پسند ہو مجھے دے دے، قیادت تجھے پسند ہو مجھے دے دے، سیادت تجھے پسند ہو مجھے دے دے، سجدے تجھے پسند ہو مجھے دے دے، رکوع تجھے پسند ہو مجھے دے دے، میرا حسن تجھے پسند ہو میرا دے دے، اہل بیت جو تجھے پسند ہو مجھے دے دے، میرے یار جو تجھے پسند ہو وہ مجھے دے دے، جو تجھے پسند نہیں مجھے۔ اس لیے آقا نے اپنی امت کو بھی کہا کہ دعا مانگا کرو تو اللہ سے یوں کہا کرو، اللہ میاں ہمارے لیے جو چیز تیرے ہاں اچھی لگی ہوئی ہو، اچھی لکھی ہوئی ہو وہ دے دے، اور جو چیز ہم مانگ بھی رہے ہیں تیرے سے لیکن تیرے دربار میں ہمارے لیے نقصان دہ ہو وہ ہمیں نہ دے۔ فرمایا علیہم من النبیین، نبیوں میں آگے بڑھ کر جھولیاں پھیلائیں، میں نے ہر نبی کو اس کے حصے کا دیا، سب سے بڑی جھولی میرے محمد کی تھی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس جھولی کے اندر میں نے سب کچھ ڈالا۔ فرمایا جب نبیوں کو دیکھ کے میں فارغ ہوا، میں نے کہا میاں اب باقی سارے آؤ، باقی سارے آؤ، تم نے کیا لینا؟ فرمایا والصدیقین، پھر صدیق آئے، انہوں نے میرے آگے جھولیاں پھیلائی، اللہ ڈال دے۔ آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں، اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں پہ نظر ڈالی کہ میں اپنے لیے کسے منتخب کروں، تو میرے رب نے نبیوں کو منتخب کیا۔ فرمایا اللہ نے سارے نبیوں پہ نظر ڈالی تو 4 نبیوں کو منتخب کیا، جب چاروں نبیوں پہ نظر ڈالی تو اللہ نے مجھ محمد الرسول اللہ کو منتخب کیا۔ فرمایا میرے بعد اللہ نے میری امت پہ نظر ڈالی، ساری امتوں پہ نظر ڈالی تو میری امت پسند آئی، میری امت پہ اللہ نے نظر ڈالی تو میرے صحابہ پسند آئے، میرے صحابہ پہ نظر ڈالی تو 10 بڑے پسند آئے، جب 10 پہ نظر ڈالی تو 4 بڑے پسند آئے، جب 4 پہ نظر ڈالی تو ان 4 میں سے سب سے زیادہ میرے رب کو ابو بکر پسند آیا۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی مخلوق والی عورتوں پہ نظر ڈالی تو اللہ کو وہ عورتیں پسند آئیں جو نبیوں کی بیویاں بنی، نبیوں کی مائیں بنی، نبیوں کی بیٹیاں بنی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے میری امت کی عورتوں پہ نظر ڈالی تو فرمایا اللہ نے خدیجہ کو چنا، عائشہ کو چنا، حفصہ کو چنا، ام حبیبہ کو چنا، کہیں فاطمہ کو چنا، کہیں زینب کو چنا، کہیں ام کلثوم کو چنا، کہیں رقیہ کو چنا۔ فرمایا کسی کو میرے رب نے میری بیوی بنایا، کسی کو میرے رب نے میری بیٹی بنایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساری عورتوں میں سے چن چن کے انہیں بنایا۔ قرآن نے کہا لا نساء العالمین، اے مریم اللہ نے اپنے زمانے کی عورتوں میں سے سب سے زیادہ تجھے درجے دیے۔ جب میرے نبیوں کا نمبر آیا تو اللہ نے قرآن میں کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ تمہاری مائیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مسلح پہ انہیں کھڑا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر اس کے ساتھ رہے، آج مزار کے اندر اس کے ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل حوض پہ میرا ساتھی ہوگا، کل جنت میں بھی میرے ساتھ ابوبکر۔ بات چل رہی تھی آپ حضرات کے سامنے سفر ہجرت کی گزشتہ اتوار کے 10، لیکن اس سے پہلے میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک بات کہتا چلوں۔ 4 سپارے کا 10واں رکوع شروع ہوتا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ مدینے میں یہودیوں کا جلسہ ہو رہا تھا،
یہودیوں کا ایک پادری واز کر رہا تھا. انہیں دنوں میں قرآن کی ایک آیت اتری ہوئی تھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے بندہ جو اللہ کو قرض دے، اللہ کو. یہودیوں نے مذاق اڑایا کہ دیکھو مسلمانوں کا خدا غریب ہو گیا ہے، بھوکھا ہو گیا، یہ قرض مانگتا. یہودیوں کو مذاق سوچا. تو اتفاق یہودیوں کا ایک پادری مدینے کے اندر یہودیوں کا جلسہ تھا، یہودیوں کا محلہ تھا، اس میں واز کر رہا تھا. تو واز کہتے کہتے اس نے یہی بات کہی کہ وہ یہودیوں، ہمارا خدا بھی مالدار ہے، ہم بھی مالدار ہیں. یہ مسلمانوں کا خدا بھی بھوکا ہو گیا، مسلمان بھی بھوکے ہیں. بڑے زور سے تقریر کر رہا تھا. اتفاقاً قریب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے. اب انہوں نے جو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کو تو اور زور سے چلایا تاکہ یہ بھی زور کبھی تھی دیکھے ہوتی نا، جیسے لوگ پٹن والے کا جلوس نکلتا ہے نا محرم میں، پچھوا سن سے ہولے ہولے آپ جنہیں سنیا دی مسیحت آئی تاکہ ذرا زور نہ لگتا تاکہ سنی ویک ایمان نال دسو بھی سینا اپنا کوٹ رہنا سانو کیوں ہونا ہے. لیکن سنیوں کی جب مسجد آئے گی یا سنی کو دیکھیں گے زور نہ. یہ طریقہ یہودیوں کا، یہ طریقہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس نے دیکھا تو زور سے پھر بولا کہ مسلمان بھی غریب، ان کا خدا بھی، زور سے بولو، مسلمان بھی فقیر، ان کا خدا بھی، ہم مالدار، ہمارا خدا بھی مالدار. کہ دیکھو کل مسلمانوں کے نبی یوں کہتے ہیں کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے قرض دو، تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا خدا بھوکا ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمان غیرت مند بھی ہوتا ہے، کہو نا مسلمان غیرت مند. جس میں غیرت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں. غیرت انسان کی دو چیزوں پہ ہوتی، یا ایمان کلمے پہ ہوتی ہے یا عزت پہ ہوتی. یہی دو چیزیں انسان کے پاس ہوتی. سب سے زیادہ انسان کا قیمتی ایمان ہے. اللہ کا رسول سب سے زیادہ قیمتی. اور ان دو کے بعد اگر کسی بندہ مومن میں غیرت کا حکم قرآن دیتا ہے یا شریعت دیتی ہے تو وہ عزت ہوتی ہے. اور عزت میں انسان کی ماں بھی ہے، انسان کی بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، یہ عزت ہے. اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فرمایا لوگوں وہ بندہ بھی شہید ہے جو خدا کے نام پہ لڑتا ہوا مارا جاتا ہے، اور وہ بندہ بھی شہید ہے جو اپنی عزت اور غیرت کے لیے لڑتا ہوا مارا جاتا ہے کلمہ گو اگر مسلمان، یہ بھی شہید ہے. اور فرمایا جس کے اندر عزت اور غیرت نہیں اس کا ایمان نہیں. مسلمان کو غیرت مند ہونا چاہیے. بے غیرت بندے جو ہیں وہ تو ہمارا مذہب بھی قبول نہیں کرتا. بے غیرت بندے کا تو اس مذہب میں درجہ ہی نہیں. اس لیے قرآن جا بجا کہتا، یہ قرآن کا مسئلہ کہ جو نبی کے دل کو ایذا دے مار دو، غیرت مند بنو. جو تمہارے خدا کو گالی دے مار دو، غیرت مند بنو. جو تمہاری عزت پہ ڈاکہ ڈالے مار دو، غیرت مند بنو. اس لیے کہ تمہارا مذہب خود غیرت والے خدا کا ہے جو سب سے بڑا غیرتوں کا مالک ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ نرم دل سے کبھی کسی سے لڑائی نہیں لڑی، صبر والے، حوصلے والے. لیکن جب دیکھا کہ یہ تو میرے خدا کو گالی دے رہا، چلے آئے اسٹیج پہ آ کر جو اس کو تھپڑ مارا نا، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے وہ یہودی کو تھپڑ جو لگا تو اس نے 3-4 کلابادیاں کھائی. ابو بکر میں اتنا جرات اور طاقت جو آئی، حالانکہ صبر والا بندہ. چلو حضرت عمر جیسا پہلوان ہوتا یا حضرت علی جیسا پہلوان ہوتا تو ہم کہتے تھپڑ مارنے کی دیر دوسرا کوئی نہیں پوچھتا. اس لیے کہ جھوٹ کے پاؤں، ایک بندہ جھوٹا ہونا وہ تمہارے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت کبھی نہیں کرے گا. اس لیے جھوٹوں سے ڈرا نہیں کرو. جھوٹوں سے ڈرا، سچ ہوتا تھوڑا مشکل ہوتا، مصیبت آتی. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو جب مکے میں تنگ کیا گیا، مارا گیا دین کی خاطر، تو حضور نے مخاطب کر کے کیا کہا، بلال تجھے تو ابھی کوئی تکلیف نہیں دی گئی. پرانے زمانے میں کلمہ پڑھنے والے لوگ وہ ہوتے تھے جن کے سینوں پہ لوگ آرا رکھ دیتے تھے اور چیر دیتے تھے.
پرانے زمانے میں اللہ کے نبی ایسے گزرے کہ جن کو درختوں کے نیچے درختوں کے اندر لوگوں نے سی کے آرے سے چیر کے رکھ دیا ہے اور گردنیں کاٹ دی. کلمہ پڑھنے والوں کے سینوں پہ لوگ میخیں ٹھوک دیا کرتے تھے اور اسی طرح جان نکل جاتی. ان کو اتنی مشقتوں کے بعد جنت ملی. قرآن کہتا نا وہ زلزلوں زلزلے دیے گئے, وہ ہلائے گئے. حتی یقول الرسول, یہاں تک کہ رسول کہہ اٹھا والذین آمنوا, اور ایمان والے کہہ اٹھے متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب, جب حالات یہ ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہے کہ جہاں کسی مسلمان کا خون گرتا ہے اللہ پاک وہاں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ دیتے ہیں, اس لیے کہ مسلمان کا خون کو سستا نہیں, بڑا قیمتی. الا ان نصر اللہ قریب, جب خون گرتے ہیں تو پھر خدا کی مدد آتی ہے. یہ جنت آسان نہیں, جس طرح میں جمعے میں آپ حضرات سے 2 جمعوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں صاحب ایک نماز پڑھ لی پر جنت کے ہم ٹھیکیدار ہوں. جنت اتنی آسان نہیں پڑی کہ جنت تمہیں ایسے ہی مل جائے. نماز پڑھ کے نکلے تو باہر 1000 جھوٹ, تو یہ جھوٹ بھی تو ہے نا جو جنت کی راہ میں رکاوٹ ہے. 1000 جنت کے دروازے پار کر لو, وہ پاک پٹن والی موری سے گزرو یا اجمیر شریف والی موریوں سے گزرتے رہو. جنت اتنی آسان نہیں کہ ان دروازوں سے گزرو گے تو جنت مل جائے. جنت کے لیے تلواروں کے دروازے پار کرنے پڑتے ہیں, جنت کے لیے خون کے دریا پار کرنے پڑتے ہیں, جنت کے لیے مشقتوں اور مصیبتوں کے پہاڑ جھیلنے پڑتے ہیں, پھر جا کر اللہ جنت دیتا ہے. ویسے جنت نہیں, اتنی سستی اللہ نے جنت نہیں رکھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھپڑ مارا, گر گئے, چلے گئے. شام ہوئی تو یہ یہودی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ گئے, حضور کے پاس آ گئے. کہنے لگے جی اس نے تو ہمیں تھپڑ مارا, ہم نے بدلہ لینا, ہم نے بدلہ لینا, اور بغیر قصور کے اس نے ہمیں تھپڑ مارا. ایسی رو دھو کے مثالیں لگا کے جو کہانی سنائی نا حضور کو یہودیوں نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تجھے یقین ہے کہ وہ ابو بکر تھا کہ جی میں قسم کروں گا یار وہ ایسا بندہ نہیں. عمر کا نام لیتا تو چلو میں مان لیتا, اس نے آیا ہوگا تھپڑ مارا ہوگا تو علی کا نام لیتا میں. ابو بکر وہ تو بیچارہ مکھی کو ہی نہیں مارتا, بھلا اس نے تیرے کو تھپڑ مارا. کہ جی نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا. فرمایا اچھا بھائی بلاؤ. حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا. حضرت ابوبکر صدیق نے جو دور سے دیکھا کہ خدمت رسول میں وہ یہودی کھڑا ہے تو پھر بازو کسے, بھائی مان تو ایسے بھی آ گئے ہیں. تو یہودی حضور نے آخر لگا دیکھو جی دیکھو پھر بھی میں مارن کی تیاریاں کر رہے ہیں, میں تو ہمیں سچ آخنے سے مارے. حضور نے پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا رسول اللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے اس کو کیوں مارا, میں نے مارا. کہا کہو اس نے کیا کہا, یا رسول اللہ اس نے میرے رب کو گالی دی, اس نے میرے رسول کو گالی دی, اور آپ کا خود حکم ہے کہ کلمہ پڑھنے والا غیرت مند ہو, یا تو میں بزدلوں کی طرح سر چھپا کے چل دیتا کہ میرے خدا کو گالیاں دے رہے ہیں دینے دو. یا سنا مجھ سے یہ برداشت نہیں, میں نے تھپڑ مارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے پوچھا تو انہیں خدا کو گالی دی, وہ کہنے لگا جی میں نے تو موسیٰ دی قسم, میں تو گالی کو نہیں دی قسم. جی نا بات تو اسے خدا نے کسی بھی من دو میں بھی من دوں, بھلا میں اس خدا نے گال کھڑ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں. اب یہ قسم کھا گیا ہے, ابو بکر کہتا ہے اس نے خدا کو گالی دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کو گواہ ہے کو لا انصاف دیکھ نبی کا. اور حضور کہہ بھی رہے ہیں ابو بکر یہ مجھے پتا ہے تو جھوٹا نہیں, لیکن میں کروں کیا کہ میری شریعت کا اصول اور قانون یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں. گواہ لاؤ جو گواہی دے تیرے سامنے میرے سامنے کھڑو کر کے اس نے خدا کو گالی دی. رہا اس کو مارنے کا سوال, اس کو تو گواہ کی ضرورت نہیں, تم خود کہہ رہے ہو میں نے مارا. تم منکر تو نہیں ہوئے, اگر تم منکر ہوتے تو میں اس کو کہتا یہ بھی گواہ لاتا.
ہاں ابو بکر صدیق نے یوں نگاہیں اٹھائیں، اللہ تیرا محبوب مجھ سے گواہ مانگ رہا اور تو جانتا ہے میں نے صرف تیرے لیے غیرت کی ہے، صرف تجھے گالی دی جا رہی، اب میرے پاس اور گواہ تیرے سوا، اس لیے کہ باقی سارے یہودی اور یہ تو قسم کھا گئے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جلدی جا، اللہ میاں تیرے محبوب کو جا کے کیا کہوں؟ اللہ نے فرمایا جانا، ابو بکر صدیق کی بیٹی پہ دنیا نے تہمتیں لگائیں، میں نے آسمان پہ بیٹھ کر اس کی صفائیاں دی، گواہیاں دی، آج میرے ابو بکر کے سامنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ گواہ لاؤ، میرا محبوب بھی کہہ رہا ہے گواہ لاؤ، یا میرے محبوب کو کہہ دے میرا محبوب میں آسمان والا جو گواہ ہوں نا، میں گواہ ہوں۔ چوتھے سپارے کے 10ویں رکوع میں اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، البتہ تحقیق اللہ نے ان کی بات سن لی، میرے محبوب کو کہہ دے میرا محبوب میں آسمان والا جو گواہ ہوں نا، میں گواہ ہوں۔ چوتھے سپارے کے 10ویں رکوع میں اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، البتہ تحقیق اللہ نے ان کی بات سن لی، جب یہ کہہ رہے تھے ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہو گیا، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم پیسے والے ہیں، مسلمانوں کا خدا غریب۔ فرمایا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، میرا محبوب صرف یہ نہیں کہ انہوں نے وہ بات کہہ دی، ہم نے تو ان کے نامہ اعمال میں بلکہ تقدیر میں وہ چیز لکھ دی ہے، ہم نے لکھ بھی دی ہے کہ انہوں نے یہ کہا، اور آج تیرے سامنے قرآن کی آیت بنا کے بھیج رہے ہیں کہ انہوں نے یوں کہا۔ باپ کو اللہ کے رسول نے کہا گواہ لا، تو گواہی کس نے دی؟ خدا نے۔ بولو نا گواہی کس نے دی؟ اللہ نے۔ بیٹی پہ دنیا نے تہمت لگائی تو گواہی کس نے دی؟ حضرت عائشہ پر بھی تو تہمت لگائی لا لوگوں نے، تو گواہی کس نے دی؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا بندہ کہ جس کی گواہی خدا دے رہا ہو، جس کی بیٹی کی پاک دامنی بھی خدا بیان کر رہا ہو؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہی تو اللہ کا فضل ہے جو ابو بکر صدیق پہ ہوا، یہی تو وہ انعام ہے جو جھولی میں اللہ نے اس کے ڈالا، یہی تو وہ اللہ کا احسان ہے جو جھولی میں ڈالا۔ اس لیے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں ابو بکر میری امت میں وہ بندہ ہے کہ اس کے اتنے احسان ہیں میرے اوپر اور خدا کے دین پر کہ میں محمد دنیا میں بدلہ نہیں دے سکا، کل قیامت کے دن خدا اس کو بھولے، باقی میں نے ہر ایک کے بدلے چکا دیے، جس نے مجھ سے لینا ہو کہو، جس نے مجھ سے کچھ لینا ہے مانگو۔ اور میں ابو بکر تیرے اتنے احسان ہیں کہ میں محمد نہیں دے سکتا، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قیامت کے دن تجھے خدا دے، اور قیامت کے دن بھی خدا کیسے دے گا؟ خود نبی کی زبان سے حدیث کی کتابوں میں آتا، خود سچے رسول نے دنیا کے سامنے وہ سچی بات کہی۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نفسا نفسی کی حالت ہوگی، ساری دنیا پریشان ہوگی، اللہ حساب و کتاب کی ابتدا نہیں کر رہے ہیں۔ آقا اللہ کے تخت کے پائے کو پکڑ کر سجدے میں گر جائیں گے اور قیامت کے 3 دن گزر جائیں گے، اتنا لمبا سجدہ، آخر خدا کا غصہ، خدا کا جلال، خدا کی رحمت اور جمال میں بدلتا۔ اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے میرا محمد سجدے سے سر اٹھا، اس پاس تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو سفارش کر میں قبول کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے سے سر اٹھاؤں، اللہ سے کہوں اللہ حساب و کتاب کو جلدی شروع کرو۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرا محبوب اچھا ٹھیک ہے، میں تیری بات کو مانتا ہوں، حساب و کتاب کو جلدی شروع کرتا ہوں۔ کوئی ہے بندہ جس میرے سامنے کھڑا کر جس سے میں ابتدا کرتا ہوں؟ کوئی دیکھ بندہ جس سے میں حساب و کتاب کی ابتدا کروں؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے میدان محشر پہ نظر ڈالتے ہیں کہ اللہ سے آگے کس کو کھڑا کروں جس سے اللہ حساب کو شروع کرے، اور ایسا بندہ کھڑا کروں جو خدا کے غصے کو رحمت میں بدل دے، جس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی کوئی نہ ہو، پورا نامہ اعمال خدا کی رضا اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہو، ہر صفحے کی ہر سطر پہ لکھا ہوا اللہ اس سے راضی ہے،
اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اللہ کسی سطر میں یہ نہ ہو کہ خدا اس سے کبھی ناراض ہوا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر چلتی 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 پورے میدان محشر پہ حضرت ابوبکر صدیق پہ آ کے رک جائے گی اور کہیں گے ابوبکر تم کھڑے ہو جاؤ، اللہ کو حساب و کتاب پہلے تم دو۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوں گے تو حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں اللہ دیکھ کے فرمائیں گے میرا محبوب یہ تو نے کسے کھڑا کر دیا، اس کے تو نامہ اعمال میں چیز ہی کوئی نہیں، میں اس سے پوچھوں کیا، اس کے تو ہر سطر پہ لکھا ہے خدا راضی، ہر سطر پہ لکھا ہے رب راضی، ہر سطر پہ لکھا ہے مصطفیٰ راضی، ہر سطر پہ لکھا ہے امت راضی، ہر سطر پہ لکھا ہے کہ ہر بندہ اس سے راضی، اور مومن بھی راضی، دشمن بھی راضی، کافر بھی راضی، وہ تو کوئی پرلے درجے کا کالا کافر ہوگا جو اس سے راضی نہ ہوگا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ فرمائیں گے میرا محبوب تو نے کسے کھڑا کر دیا، حضور فرمائیں گے اللہ میری پونجی یہی ہے، میری محنت یہی ہے، میرا سرمایہ یہی ہے، اللہ میری امت یہی ہے، میرا دین یہی ہے، اس کو دیکھ لے بس اس پہ فیصلہ کر دے جیسا یہ ہے، باقی ساری میری امت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پہ لے کے جا رہے ہیں، بات چل رہی تھی کہ راستے میں دشمن مل گئے، اب جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پہ آگے بٹھایا، خود پیچھے بیٹھے، تلاشیوں لینے والوں نے کھوجیوں نے راستے میں جا کر روک لیا، کہا ابو بکر یہ تیرے آگے کون بیٹھا؟ اب اگر ابو بکر یوں کہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے تو صدیق صدیق نہیں رہتے، اللہ کی امانت میں خیانت ہوتی ہے، اور جھوٹ بولے تو صدیق صدیق نہیں۔ کہا کیا کہ میں راہ بھٹکا ہوا بھولا ہوا راہی ہوں، یہ بندہ وہ ہے جو مجھے راہ بتانے والا، یہ مجھے راہ بتانے والا۔ پوچھا کس چیز کا راہ؟ اور یہ راہ ہے نا، میں راہ بھولا ہوں، یہ مجھے بتانے والا۔ وہ سمجھے شاید یہ اس راہ جس راہ سے اونٹنیاں چل رہی ہیں بھولا ہوا ہے اور یہ راہ بتانے والا، لیکن ابو بکر بات کر دیا کہ میں تو جنت کی راہ کا متلاشی ہوں، یہ مجھے جنت کی راہ لگانے والا۔ ایمان بھی بچایا، اللہ کی امانت کو بھی بچایا۔ چلے آگے، بات اسی سے آگے چل رہی، چلتے چلتے حدیث کی کتابوں میں آتا ایک چھوٹا سا گھر راستے میں آیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر غار کے اندر تیرے گھر سے کھانا آتا رہا، تیرے گھر کی بکریاں آتی رہیں، دودھ بھی ہم پیتے رہے، کھانا بھی کھاتے رہے، راستے کے اندر بھی جب تک تیرے گھر کا کھانا موجود رہا کھاتے رہے، پانی پیتے رہے۔ اب مجھے بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اللہ سے ہم دونوں دعا مانگیں کہ اللہ پاک تیرے لیے میرے لیے دونوں کے لیے کھانے کا سامان کر دے۔ ایک جھونپڑی نظر آئی، ایک گھر نظر آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کو ارشاد فرمایا آقا آپ یہاں درخت کے سائے میں بیٹھے، میں جا کر اس گھر میں دیکھتا ہوں گھر میں کون ہے۔ اب حفاظت کے طریقے دیکھو کہ غار کے اندر بھی پہلے خود گیا، آقا کو غار میں پہلے داخل نہیں ہونے دیا، کہیں کوئی موذی جانور تکلیف نہ دے لے۔ اب اس چھپڑ والے گھر میں آیا تو بھی حفاظت دیکھو کہ سوچتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گھر میں کوئی دشمن موجود ہو جو اللہ کے رسول کی ذات کو نقصان دے دے۔ ابو بکر کو نقصان دے دے برداشت ہے، اللہ کے رسول کو نقصان نہ ہو، تاکہ کل قیامت تک آنے والے لوگ یوں نہ کہیں کہ اللہ کی امانت میں ابو بکر نے خیانت کر دی۔ جو بندہ امانتوں کا اتنا خیال کرے ایمان والو، یہ بات کہاں سچ ہو سکتی ہے جو تمہارے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے کہ ابو بکر نے امانت کو چھین لیا کہ حکومت کو چھین لیا، خلافت پلانے کا حق تھا، حکومت پلانے کا حق تھا، ابو بکر نے چھین لی، قبضہ کر لیا۔ اللہ کی قسم جو جھونپڑے میں نبی سے پہلے جاتا ہے نبی کو نہیں جانے دیتا کہ کوئی قاتل نہ دشمن موجود نہ ہو، غار کے اندر نبی سے پہلے جاتا ہے نبی کو غار میں پہلے نہیں جانے دیتا، کوئی قاتل دشمن موجود نہ ہو جو نبی کو نقصان دے جائے۔ جو نبی کی جان کی اس انداز میں حفاظت کرنے والا ہے وہ بھلا نبی کی خلافت کو اس طرح چھین کر خود قبضہ کر کے کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ بیٹھ سکتا؟ ای خیال است محال است جنون،
یہ کفر تو ہو سکتا ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، بے ایمانی ہو سکتی ہے، خدا کے دین کا انکار تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم بات سچی نہیں ہو سکتی، بات سچی۔ خیمے کے اندر گئے، آقا کو ایک درخت کے سائے میں بٹھایا، خیمے کے اندر جا کے دیکھا ایک 80 سال کی بڑھیا موجود ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اس بڑھیا کا نام ام معبد ملتا ہے، ام معبد۔ ابو بکر صدیق نے کہا اماں میں ہوں، میرا پیر و مرشد ہے، ہم دونوں سفر سے آ رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں توشہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، تیرے گھر کے اندر تو کھانے پینے کا سامان ہو تو ہم تجھ سے اجازت مانگتے ہیں۔ اس نے کہا او مسافر میاں، تیرے چہرے سے لگتا ہے تو بڑا سچا بندہ ہے، تیرا چہرہ بتاتا ہے تو چور نہیں، تو ڈاکو نہیں، لیکن میری بات سن، میرے گھر میں کھانے پینے کو کچھ موجود نہیں۔ دور سے اس بڑھیا کی بکریاں چرتی نظر آئیں، کہا اماں وہ بکریاں چر رہی ہیں، کوئی بکری دودھ دینے والی ہو تو اجازت دے دے، دودھ نکال لوں۔ اس بڑھیا نے کہا میاں مسافر، میری ساری بکریاں ایسی ہیں جن کے تھنوں میں دودھ نہیں، کوئی بکری بھی دودھ دینے والی نہیں۔ واپس آئے، اللہ کے رسول سے آ کر عرض کیا آقا بکریاں تو موجود ہیں، دودھ کسی کے تھنوں میں موجود نہیں۔ آقا نے فرمایا ابو بکر پھر جاؤ اس بڑھیا سے اجازت مانگ، اگر تو اجازت دے تو ہم ان میں سے کسی بھی بکری کو پکڑ دیں، شاید اللہ پاک دودھ اتار دے۔ بڑھیا نے کیا میاں آج تک یہ ہو تو نہیں سکا کہ جس کے تھنوں میں دودھ نہ ہو دودھ آ جا، تیری مرضی کسی بکری کو پکڑ کے لے جا۔ حدیث کی کتابوں میں آیا سب سے بوڑھی بکری ابو بکر صدیق نے پکڑی، اللہ کے رسول کے پاس لے کے آئے، یا رسول اللہ بکریوں میں سے بڑی اور بوڑھی دیکھ کے آیا ہوں، شاید دودھ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کتابوں میں آیا، کہا اللہ میں ہوں تیرا ابو بکر ہے، ایک نبی ہے دوسرا نبی کا ساتھی ہے، تیرے حکم سے مدینے ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، سامان کھانے کا ختم ہو گیا، اگر میری وجہ سے تو حلیمہ کے گھر کے اندر دودھ کی نہریں جاری کر سکتا ہے، اللہ میاں کل تو جنت میں اگر جنتیوں کے لیے دودھ کی نہریں جاری کر سکتا ہے، اللہ میاں ان تھنوں میں بھی اگر تو دودھ پکا سکتا ہے تو تو دودھ کو جاری بھی کر سکتا ہے۔ اللہ میں تیرا نام لے کر تھنوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوں۔ جبرائیل آیا، حدیث کی کتابوں میں آیا، جبرائیل نے آ کے کہا اللہ کے رسول، اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب اگر تیرے گھر میں حلیمہ کے گھر میں تو آئے تو تیرے آنے کی برکت سے اس کے گھر کے برتن ختم ہو جائیں لیکن دودھ ختم نہ ہو۔ آج اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تو ہاتھ تو لگا، میں اس بکری کے تھنوں سے دودھ کی نہریں اس طرح جلا دوں گا کہ ام معبد کے گھر کے برتن ختم ہو جائیں گے، تم دونوں کی پیاس اور بھوک ختم ہو جائے گی لیکن اس بکری کا دودھ ختم نہیں ہوگا۔ حدیث کی کتابوں میں آیا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھنوں پہ ہاتھ رکھا، ابو بکر صدیق بھاگے ہوئے گئے، بڑھیا سے کہا کو برتن دے دے، دودھ آ گیا۔ بڑھیا بڑی حیران ہوئی، دودھ کہاں سے آ گیا؟ ایک برتن دیا بھر گیا، دوسرا دیا بھر گیا، تیسرا دیا بھر گیا، چوتھا برتن جو ابو بکر مانگنے آیا، بڑھیا کہنے لگی او میاں مسافر میرے گھر کے سارے برتن ختم ہو گئے ہیں، تم بتاؤ تم کون ہو، دودھ کیسے آیا؟ کہا یہ اللہ کا رسول ہے، میں ماننے والا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں آیا ام معبد نے یہ معجزہ دیکھا، بھاگی بھی آئی، کہا محمد تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے جا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے اس بڑھیا کی قسمت سے اس انداز میں رکھا کہ آقا نے بکریوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے دودھ نکالا۔ اللہ کی قسم میں کہا کرتا ہوں لوگوں، نبی کے ہاتھ میں بڑی برکت ہے، اگر نبی کے ہاتھ کی انگلیاں یوں ہل جائیں آسمان کا چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم حضور تبوک میں تشریف لے گئے، صحابہ یا رسول اللہ پانی موجود نہیں، اونٹ پہ ہاتھ سے ترس رہے ہیں، گھوڑے ترس رہے ہیں، پانی موجود نہیں، برتن دھونے کے لیے بھی پانی موجود نہیں، آٹا گوندنے کے لیے بھی پانی موجود نہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا کسی کی مشق میں ایک دو قطرے موجود ہو تو وہ مشق لے آؤ۔ ایک صحابی بھاگا آیا، یا رسول اللہ میں نے وضو کے لیے پانی جمع کر رکھا تھا، اتنا ہی پانی موجود ہے۔ بخاری کی روایت ہے آقا نے اپنی رحمت والے ہاتھ اس مشق کے اندر ڈالے، صحابہ کرام سے کہا میاں مشقیں لے آؤ، پانی بھر لو، اونٹوں کو پلا لو، گھوڑوں کو پلا لو۔ اللہ کی قسم حضرت معاذ بن جبل حدیث کی کتاب میں فرماتے ہیں آقا کا ہاتھ مشق میں رہا، اس طرح پانی نکل رہا تھا جس طرح کنویں اور ٹول کا پانی نکلتا ہے۔ برتن ختم ہو گئے، مشکیں بھر گئیں، گھوڑوں نے پیا، اونٹوں نے پیا، نبی کا ہاتھ مشق کے اندر رہا۔ اللہ کی قسم پھر جب تک ہم رہے نبی کے ہاتھوں والا وہ پانی کبھی ختم نہیں ہوا۔ تبوک کے سفر میں
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور مدینے میں تشریف لے آتے ہیں. بڑا خوش ہے کہ آج حضور میرے گھر میں تشریف لے آئے, میں مہمانی کروں گا, حضور میرے مہمان بنیں گے. بیوی کے پاس جا کے پوچھا کھانے پینے کے لیے کچھ موجود ہے؟ بیوی نے کہا تیری روٹی ہے, میری روٹی ہے, دو بندوں کی. نظر ڈالی تو آقا کے ساتھ 72 آدمی موجود تھے. آقا کے کان میں کہا آقا میرے گھر میں کھانا اتنا ہے کہ وہ صرف آپ کھا سکتے ہیں, میں بھوکا رہ لوں گا, میری بیوی بھوکی رہ لے گی, آپ کا سامان ہو جائے. آقا نے کہا ابو ایوب گھبرا نہیں, کھانا ادھر لے آ, برتن اٹھا کے لے آ. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے آقا نے برتن میں ہاتھ ڈالا اور ابو ایوب انصاری سے کہا میاں جا بیوی کو کہ تقسیم کرنا شروع کر دے. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں اللہ کی قسم 72 بندے روٹی کھا کے رج گئے, لیکن برتن میں کھانا اسی طرح پڑا ہوا تھا. کھانا پھر ختم. یہ نبی کے ہاتھ میں برکت ہے. کہو نا نبی کے ہاتھ میں. اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس لیے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, ایمان والوں صحابہ کے اوپر میرے نبی کا ہاتھ ہوتا ہے اور میرے نبی کے اوپر میں خدا کا ہاتھ ہوتا ہے. نبی کے اوپر خدا کا ہاتھ اور صحابہ کے اوپر نبی کا ہاتھ, یوں چلتے ہیں. یہ صحابہ ہیں, یہ نبی ہے, پھر یہ خدا کا ہاتھ. پورا فتح ہے 26ویں سپارے میں. اللہ فرماتا یہ صحابہ کا ہاتھ, یہ میرے مصطفیٰ کا ہاتھ. لوگوں یہ میں خدا کا ہاتھ, جو میرے ہاتھ کے نیچے مصطفیٰ کا ہاتھ آ گیا, یہ بھی رحمتوں والا وہ ہاتھ جو میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کے نیچے آ گئے. جو میرے ہاتھ کے نیچے مصطفیٰ کا ہاتھ آیا, جس طرح یہ ہاتھ ظلم نہیں کر سکتا, جس طرح میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کے نیچے ہاتھ آئے, وہ ہاتھ بھی ظلم نہیں کر سکتے. وہ ہاتھ بھی اللہ کی قسم مصطفیٰ کے ہاتھ کے نیچے سب سے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ تھا ابو بکر صدیق کا. کہو نا کس کا اوپر ہاتھ تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا. پھر حضور کا ہاتھ ملا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں ابو بکر خلافت کو چھین کے لے گیا, خلافت غصب کر کے لے گیا. میاں خلافت میں بھی قبضہ کر لیا. لوگوں یہ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ کے اوپر نبی نے اپنا ہاتھ رکھا ہے. اگر اس نے خلافت چھینی ہے تو پھر کہو نا نبی نے اس ہاتھ کے ساتھ جو اپنا ہاتھ ملایا ہے, پھر نبی کے ہاتھ کے اندر کوئی نقص ہے؟ نبی کے ہاتھ میں نقص ہے. آ سکتا ہے نبی کے ہاتھ میں نقص آ سکتا ہے. اگر نبی کے ہاتھ میں نقص نہیں آ سکتا تو جو ہاتھ نبی کے ہاتھ کے ساتھ ملا ہے وہ چوری کر سکتا ہے, وہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے. آج اگر بڑے پیر دے ہاتھ کسی کا ہاتھ آ جائے تو وہ چوری کر سکتا ہے. تو جڑے پیران دے پیر دے ہاتھ جیسا ہاتھ آئے, ساڈا نبی تے پیران دا پیر ہے. آخو نا ساڈا نبی پیران دا پیر. ہاں ساڈا نبی یہ بڑا پیر ہی نے. اچھی جیسے بڑے پیر دکھا ہے بس ساڈا یہی بڑا پیر نے. اس کو بڑا پیر اور خدا ہے تو اور کوئی نہیں. یہی وہ دروازہ, یہی وہ در ہے, یہی وہ مقام و مکان ہے کہ اللہ سب کچھ یہاں لیتے ہیں, پھر مصطفیٰ تقسیم کرتا. حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی, خدا مجھے دیتا ہے میں بانٹتا چلا جاتا ہوں. خدا نے مجھے دیا, میں جب بانٹنے لگا تو سب سے پہلے ابو بکر آیا, پھر میں نے اسے دیا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لوگوں میں حوض پہ کھڑا ہوں گا, میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا, میرے بائیں طرف عمر ہوگا, یہ دونوں میرے ساتھ حوض کوثر سے. حضور نے فرمایا جو بندے مجھ سے پیالہ لینے آئیں گے میں بھروں گا, میں ابو بکر کو دوں, پھر ابو بکر تمہیں پلائے گا. ابو بکر تمہیں, جس نے ابو بکر کا دل دکھایا نا اسے حوض کوثر کا حصہ بھی نہیں ملے گا. حضور نے فرمایا جس نے اس کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا, جس نے میرا دل دکھایا اس نے خدا کے دل کو دکھایا. ام معبد ایمان لاتی ہیں, کون ام معبد ایمان لاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں کا قافلہ مدینے کی طرف چلتا ہے. اب مدینے والوں کی حالت یہ ہے کہ روزانہ مدینے سے 3-3 میل 10-10 میل نکل کر پہاڑوں پہ آ کر انتظار کرتے ہیں کہ کملی والا کب آئے گا. کملی والا او میاں جس طرح 29 کا دن آئے 30 کا دن آئے, ہم چاند دیکھنے کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ چاند کب طلوع ہوگا, عید ہوگی. اللہ کی قسم مدینے والے آج کھڑے ہیں کہ کب محمد
کا چہرہ دیکھیں گے تو خوشیوں سے عید منائیں گے، کب آمنہ کے لال کا چہرہ نظر آئے گا تو عید منائیں گے۔ حدیث کی کتابوں میں آیا جب آقا تشریف لے آئے تو مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں حضور کے آگے استقبال کے لیے آئیں تو کہنے لگی طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ماذا للہ دائی۔ طلع البدر علینا، لوگوں کسی کا چاند مشرق سے نکلے، کسی کا چاند مغرب سے نکلے، او میاں تم سارے چاند دیکھنے آتے ہو، عید منائیں گے۔ طلع البدر علینا، ہم تو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے چاند آج طلوع ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی معصوم بچی۔ طلع البدر علینا، ہمارے لیے تو چاند آج نکلا ہے، کہاں نکلا، کہاں سے؟ من ثنیات الوداع، ان مدینے کے پہاڑوں سے ہمارا چاند نکل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیونکہ مدینے کے لوگوں نے حضور کو دیکھا ہوا نہیں تھا۔ قباء کی بستی پہلے آئی، قباء، مسجد قباء ہے مدینے میں، بالکل مدینے میں مکے سے جو راستہ آتا اس سے پہلی منزل حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کسی نے 2 رکعت نماز نفل اگر اس مسجد میں پڑھ لی تو اللہ پاک اسے 1 عمرے کا ثواب دیں گے۔ 4 نفل پڑھ لیے، تیرے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ 1 حج کا ثواب دیں گے۔ فرمایا اللہ کی قسم تم نے عمرہ کیا ہو کوئی پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، تم نے حج کیا کوئی پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، جس نے اس مسجد میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھ لو، میں اللہ کا رسول کہتا ہوں اللہ نے اس کو 1 مقبول عمرے کا ثواب دے دیا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری قباء پہنچی، قباء والے جانتے نہیں اللہ کے رسول کو، دیکھا جو نہیں کبھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی کے اندر 2 بال سفید ہیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2.5 سال چھوٹے ہیں، لیکن چہرے پر چونکہ اسلام کی وجہ سے مشقتیں آئی، تکلیف آئی، بوڑھے لگ رہے تھے، مدینے والوں نے سمجھا یہ اللہ کا رسول ہے۔ جو مدینے والا ملنے آ رہا پہلے ابوبکر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا، پھر حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، یوں سمجھ رہا کہ یہ چہرہ دونوں کا ایک جیسا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، نبی کا چہرہ ابوبکر کا چہرہ میرے رب نے بنایا ایسا لوگوں دیکھنے والے پہچان نہیں سکتے تھے نبی کون ہے خادم کون ہے، نبی کون ہے اور خادم، اس لیے قرآن نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ او میاں جس مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا اسی مٹی میں پھر تم نے جانا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں جس بندے کی قبر جہاں بنے سمجھ لو اللہ نے بناتے وقت اس بندے کو اسی جگہ کی مٹی سے بنایا تھا۔ اللہ کی قسم جس پاک مٹی سے خدا نے محمد کے وجود کو بنایا، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے اسی پاک مٹی سے ابوبکر کے وجود کو بنایا، اور اللہ پاک نے جس پاک مٹی سے میرے محمد کے وجود کو بنایا، اللہ کی قسم میرے اللہ نے اسی پاک مٹی سے عمر کے وجود کو بنایا ہے۔ اللہ نے تینوں کو بناتے وقت مٹی ایک جگہ کی استعمال کی۔ آج مدینے والے دھوکہ کھا رہے ہیں، نبی کون ہے خادم کون ہے کسی کو پہچان نہ ہو سکی۔ یہ ہے دونوں میں مماثلت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں نے نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میرے ابوبکر نے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضور نے فرمایا لوگوں میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، میرے ابوبکر نے بھی پہلے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ فرمایا لوگوں نبی بننے سے پہلے میں نے کبھی کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا، میرے ابوبکر نے بھی کبھی کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا۔ فرمایا لوگوں میں نے بھی کبھی شراب نہیں پی، میرے ابوبکر نے بھی کبھی شراب نہیں پی۔ فرمایا میں نے بھی کبھی زنا نہیں کیا، میرے ابوبکر نے کبھی زنا نہیں کیا۔ لوگوں اللہ نے جو کچھ میرے اندر رکھا وہی میرے ابوبکر کے اندر رکھا، لیکن دونوں میں صرف ایک فرق ہے کہ میرے پاس وہی آتی ہے، میرے ابوبکر کے پاس وہی نہیں آتی، باقی مماثلت چلتی، باقی ایک ہی چیز چلتی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، توجہ سے میری بات سنیں، فرمایا لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اللہ عمر کو نبی بناتا۔ حدیث آئی
میں نے اپنا ابا جان مرحوم سے پوچھا، ابا جی میرے کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، حدیث سمجھ نہیں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بناتے ہیں، حالانکہ ابو بکر کے اندر تو ساری چیزیں موجود تھی۔ حضور نے ابو بکر کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ لوگوں میرے بعد کوئی اگر نبی ہوتا تو اللہ ابو بکر کو نبی بناتا، چاہیے تو یہ تھا کہ ابو بکر کا نام ہو۔ حدیث سمجھ میں نہیں آئی، اللہ بخشے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، کہو نا آمین۔ عالم چٹکی میں مسئلہ حل کرتے۔ میرا ابا جی مرحوم کہنے لگے بیٹا یہ تو مسئلہ ہی حل ہے، اس میں کیا مشکل؟ میں نے کہا ابا جان سمجھ نہیں آئی، کہا سنو، اللہ کے رسول نے ابو بکر کے بارے میں اس لیے کہا ہی نہیں کہ کسی کو شک ہی نہیں، ہر کوئی سمجھتا ہے، اللہ کے رسول نے بھی سمجھا کہ مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، میرے سارے صحابہ جانتے ہیں، میرا علی جانتا ہے، میرا عثمان جانتا ہے، میرا ابو عبیدہ بن جراح جانتا ہے، میرا عثمان بلال جانتے ہیں کہ میرے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا اگر تو اللہ ابو بکر کو بناتے ہیں، اس لیے میں نے اس کا نام ہی نہیں لیا۔ عمر کے بارے میں ہو سکتا ہے کوئی شک کرتا کے درمیان میں جب ابو بکر نہیں بنا تو عمر نبی کیوں بن گیا اللہ کے رسول کے بعد، اس لیے حضور نے زور دے کے کہا لوگوں اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا اللہ عمر کو نبی بناتا، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ عیسائیوں نے کہا لوگوں او مسلمانوں، حضرت مریم پہ جب دنیا والوں نے تہمت لگائی، اللہ پاک نے عیسیٰ کی زبان سے پاکیاں دلوائیں اور پاک بازیاں بیان کروائیں۔ تمہارے نبی کی ماں کی شان کے بارے میں تو تمہارے رب نے کہیں گواہی نہیں دی کہ میری نبی کی ماں ایسی، میرے محمد کی ماں ایسی، میرے رسول کی ماں ایسی، لیکن عیسیٰ کی ماں کے بارے میں تو قرآن میں کچھ خبریاں ہیں نا، تمہارے نبی کی ماں کے بارے میں تو اللہ والے نے کہا لوگوں وہاں ضرورت اس لیے پڑی کہ شک پڑ گیا تھا، ہمارے محمد کی ماں میں کبھی کسی کو شک پڑا نہیں، اس لیے خدا کو صفائی کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں شک پڑتا ہے، جہاں شک ہی نہ وہاں ضرورت کیا، وہاں فرمایا لوگوں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس مٹی سے اللہ تمہیں بناتے ہیں اسی مٹی کے اندر اللہ تمہیں دفن کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث کی کتاب میں فرمایا جب کسی میت کو قبر میں رکھا کرو مٹی ڈالتے وقت یہی دعا پڑھا کرو منہا خلقناکم، سارے پڑھ لو منہا خلقناکم، سانو تو جنازے بھی دعا نہیں آتی تو دعا کی خواہش، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی مٹی سے تمہیں بنایا گیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم، اور اللہ فرماتے ہیں ایک دن آئے گا پھر ہم تمہیں اسی مٹی سے نکالیں گے تارۃ اخری، دوسری دفعہ، پہلی دفعہ ہم نے تمہیں بنایا اور پھر آج ہم تمہیں مٹی سے دوسری دفعہ نکالیں گے جب اللہ کے سامنے آؤ گے۔ اللہ کے سامنے مدینے والے شک میں پڑ گئے، نبی کون ہے؟ پہلے ابو بکر کے پاس آتے ہیں، آپ میں ہاتھ دیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، پھر اللہ کے رسول کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ ابو بکر کتنی دیر دیکھتا رہا، پھر دل میں آیا یار کہیں ایسا نہ ہو کہ نبوت کی شان کی توہین ہو رہی ہو کہ لوگ پہلے مجھے نبی سمجھ کے مل رہے ہیں، میرے آقا کو بعد میں مل رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن خدا کے آگے میرے نامہ اعمال کے اندر یہ چیز آ جائے کہ تو نے لوگوں کے سامنے یہ بتایا کیوں نہیں تھا، کہا کیوں نہیں تھا، لوگوں یہ اللہ کا رسول ہے، میں اس کا خادم ہوں۔ اب سوچنے لگے بتاؤں کیسے، تو آقا نے کہا ابو بکر اعلان نہ کر، ان کو بتا نہیں، آج چلنے دے، آج آئے کیا محبت کی آقا۔ ابو بکر صدیق سے کہا نماز پڑھا، ابو بکر صدیق نماز پڑھانے لگے، آقا پیچھے سے آئے، دوسری رکعت میں شامل ہوئے، صحابہ نے اشارے سے ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر آقا آگے ہیں، مصلی چھوڑ دے۔ ابو بکر مصلی چھوڑنے لگے، حضور قریب آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے کے ساتھ کھڑا کر لیا اسی مصلی کے اوپر۔ صحابہ فرماتے ہیں یوں لگ رہا تھا کہ حضور ابو بکر کے امام ہے، ابو بکر ہمارا امام ہے۔ جب نماز ہو گئی تو آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر ساری دنیا میری مقتدی بنے، اللہ کے سارے نبیوں کا میں امام بنا، میرا آج کی رات سارے نبی میرے امتی بنے، آج میرا دل چاہ رہا تھا ابو بکر تو امام ہوتا، آمنہ کا لال تیرا مقتدی بنتا۔
تجھے کس چیز نے روکا؟ تو نے مصلی چھوڑ دیا. کہا آقا میں نے تو مصلی اس لیے چھوڑا کہیں آپ کی شان کی توہین نہ ہو جائے, ابو بکر مارا نہ جائے, ابو بکر برباد نہ ہو جائے. آقا میرے دل میں تو یہی آیا, میں نے اس لیے مصلی چھوڑ دیا. آج آقا نے کہا ابو بکر اعلان نہ کر, چلنے دے, میں محمد کا دل اسی طرح خوش ہو رہا ہے تاکہ لوگ پہلے میرے یار کو, میرے خادم کو آ کے ملیں, پھر مجھے ملیں. اس لیے کہ غار کے اندر جو کچھ تو نے نیکیاں کمائی, غار کے اندر جو کچھ تو نے محنتیں کمائی اور راستے میں جو کچھ تو نے کمایا, وہ اس قابل ہے کہ لوگ آج تجھے پہلے مسافہ کریں اور بعد میں میرے ساتھ مسافہ کریں. کہا آقا میرا دل برداشت نہیں کرتا. اٹھے, اپنی سر کی پگڑی کو اتارا. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے آقا کو بٹھایا, 4 لکڑیاں جمع کی, اپنی پگڑی کو باندھ کر لکڑی سے چھت بنا کر آقا کو نیچے بٹھایا تاکہ آنے والے سمجھیں جو چھت کے نیچے بیٹھا یہ اللہ کا رسول ہے, جو دھوپ میں قدموں میں بیٹھا ہے یہ اللہ کے رسول کا خادم ہے. اللہ کی قسم لوگوں میں کہا کرتا ابو بکر صدیق کی وہ پگڑی کتنا نمبر لے گئی کہ آج آقا کے سر پہ سائے کیے کڑی ہے. ابو بکر صدیق کی پگڑی آقا یوں باندھی اور چھت ہے, آقا بیٹھے ہیں. اب بعد میں جتنے آنے والے آ رہے ہیں اب سمجھے, اب کہ یار یہ جو سائے کے نیچے بیٹھے ہیں نا یہ اللہ کے رسول, اور جو قدموں میں بیٹھا ہے یہ خادم ہے, یہ ابو بکر صدیق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں پہنچے, جن گرے اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه. یا اللہ کے